मसीह की सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम खवातीने बाइबल होशाना टीवी के संग। कल सबने क्रिसमस मनाया, आप लोग भी चर्च गए होंगे, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। अजीजों, आज जो हमने किरदार आप लोगों के लिए चुना है वो किरदार है बड़ा खास, और क्रिसमस का है समा, तो क्रिसमस से ही मुतल्लिक करेंगे हम बात। आज की हमारी मेहमान हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो हम अपने मेहमान का वेलकम करते हैं। वेलकम मिस अनीसा, जो कि इवेंजलिस्ट भी हैं और खुदा में बहुत ज़्यादा खिदमत कर रही हैं। वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। जैसा कि हम अपना प्रोग्राम दुआ से शुरू करते हैं, तो मैं अपनी मेहमान से दरख्वास्त करूंगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। मेहरबान खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु, तू जो शुक्रगुजारी के लायक है, तू तारीफ़ के लायक है। आसमानी बाप, तू जो अज़ल से मेरा बाप और मेरा फ़िदिया देने वाला, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन यीशु, तेरे प्यार के लिए, तेरे रहम, तेरे तरस के लिए कि तू ए खुदावन इंसान बना, इस दुनिया में आया। तू जो आसमानी था तू ज़मीनी बन गया ताकि खुदावन हम नजात पाएँ और खुदा बाप से मिल सके। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ए खुदावन, आज इस खूबसूरत वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए खुदावन, टीवी चैनल के लिए तेरी ख़ास बरकत चाहते हैं ए खुदावन। और मैं प्रोग्राम के आगाज़ ही से खुदावन तेरे हजूर मिन्नत करती हूँ, सब कुछ है खुदावन तेरे पाक रूह के हैंड ओवर कर देती हूँ। तेरा पाक रूह हमें सिखाए ए खुदावन, हम कलाम में से जो कुछ सीखें वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, और देखने वाले बहन भाई बरकत पाएँ, और ए खुदावन अपनी ज़िंदगी तेरे लिए सर्व करने वाले बन सकें। ए खुदा बाप, मैं अपनी बहन होस्ट के लिए तेरी ख़ास बरकत को चाहती हूँ, यीशु के कादिर नाम में, आमीन आमीन आमीन। सो अजीज़ों, आज का किरदार जो आपके लिए हमने चुना है वो किरदार अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, और उस किरदार को जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका की अंजील उसके 2 बाब की 36 आयत से पढ़ेंगे। और आशर के कबीले में से हना नाम फिनोएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी, और उसने अपने कवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती, बल्कि दिन रात रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उस घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी, और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। तो ये किरदार है अजीज़ो हना का। तो आइए हम अपनी मेहमान से पूछते हैं कि हना कौन थी। कलाम में हमने देखा है कि हन्ना जो है वो एक नबिया थी, और जो इसका तल्लक था ये आशर के कबीले, वो जो 10 कबीले हैं उनमें से आशर का कबीला, और उसके साथ ये हन्ना जो है वो तल्लक रखती थी। और जिस तरह हम इसको देखते हैं कि ये बचपन ही से खुदा खौफी में ज़िंदगी गुजारने वाली, और इसको नबिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं किताबों की तो इसके बारे में लिखा है कि ये पाक नविश्तों की बहुत ज़्यादा जानकारी और तालीम रखने वाली थी, और ये अपने से कम उम्र औरतों को खुदा के कलाम की तालीम दिया करती थी। बहुत और इसने अपनी ज़िंदगी जो है ये खुदावंद के लिए वक्फ़ की हुई थी। कलाम में जब हम देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुदा से प्यार करने वाली थी, और यकीनन ये अच्छी बीवी भी साबित हुई है। अपने शौहर के साथ कैसे ताल्लुकात थे? आपने कहा कि अच्छी बीवी, तो यकीनन इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। जी सिस्टर, ये इसीलिए मैंने कहा क्योंकि कलाम में लिखा है कि ये मतलब दुआओं और रोज़ों में वक्त गुजारती थी, खुदा का कलाम जानने वाली, खुदा का खौफ मानने वाली। तो इस हिसाब से वो एक अच्छी बीवी साबित हुई, क्योंकि जिसके अंदर खुदा का कलाम होता है, खुदा का खौफ होता है, तो वो फिर किसी भी तरह से कुछ ऐसा गलत एक्ट नहीं करता जिसकी वजह से खुदा का नाम बदनाम हो या उस पर उंगलियां उठें। तो इस बात को हम लेके ये कह सकते हैं कि ये खुदा के खौफ में रहने वाली और खुदावन में रहते हुए अपने शोहर की ताबे रहती थी, क्योंकि जो खुदा का खौफ रखते हैं, जिस तरह हम ख़वातीन बाइबल के बारे में सीखते हैं, तो जो बाइबल की तालीम जानती हैं, खुदा के कलाम को अपने अंदर रखती हैं, वो फिर अपनी ज़िंदगी के रिलेटेड हर रिश्ते को वो अच्छा निभाती हैं। बिल्कुल। वो दूसरों के लिए एक मिसाल कायम होती हैं और एक दूसरों के लिए एक नमूना बनती हैं, और यकीनन हम ईमान के साथ ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छी बीवी साबित हुई है। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि उनके शौहर की वफ़ात हो गई थी, वो बेवा हो गई थी। तो कितने साल मतलब उन्होंने अपने शौहर के बिना बेवगी में गुजारे? जी, ये कलाम में लिखे कि जब उसकी शादी हुई है तो सिर्फ 7 बरस जो है उसने अपने शौहर के साथ गुजारे हैं, और इसके बाद फिर उसके शौहर की वफ़ात हो गई है। और फिर हम देखते हैं कि कलाम में लिखे 84 बरस जो है ये बेवा रही है,
اور یہ واقعی ہی حقیقی طور پر بیوہ تھی، کیونکہ اس نے اپنا دل، اپنا کردار، اپنا مزاج سب کچھ خدا کے تابع کیا ہوا تھا۔ اس نے دنیا داری کے کاموں میں اپنے آپ کو نہیں پھنسایا، بلکہ یہ پاکیزگی میں رہی ہے۔ اور کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ اس کی ایج سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 7 برس اس کے شوہر کے ساتھ گزرے اور پھر 84 برس، اور ہم اس کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 100 سے اوپر کی تھی، لیکن پھر بھی یہ خداوند کے ساتھ وفادار تھی، پھر بھی یہ خداوند میں ہی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اور یہ بات کہ اس کی وہ زیادہ عمر بھی خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں اس کی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے اندر سستی یا لاپرواہی ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ ہم عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ بعض اوقات ہم تھک جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، بے دل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نہ شوہر ہے نہ بچے، کوئی کردار ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ ہمیں اکیلی نظر آ رہی ہیں، اور یہ خداوند میں قائم ہے۔ خداوند میں ہم عورتوں کے لیے ایک حوصلہ ہے، ایک نمونہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے خداوند میں کیسے چل سکتی ہیں۔ بعض اوقات بہنیں ایسی دیکھی ہیں کہ جن کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ زندگی میں ہمت ہار جاتی ہیں، مشکل ہو جاتی ہے، وہ جینا چھوڑ دیتی ہیں کہ بس اب ہماری زندگی ختم ہے۔ لیکن یہ ان غم زدہ عورتوں کے لیے، گو ہم کرسمس کی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ یتیموں کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے، یتیموں کا باپ ہے اور بیواؤں کا داد رس ہے۔ اور اس عورت میں ہمیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے کہ اس نے خداوند ہی پر بھروسہ رکھتے ہوئے، خداوند کے تابع رہتے ہوئے زندگی بسر کی ہے، اور کسی بھی طرح سے وہ بے دل نہیں ہوئی، بلکہ وہ ہیکل کے ساتھ جڑی رہی ہے۔ یہ ہم عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے، کیونکہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی زندگی میں اگر تو وہ ایک پکا عزم کر لیتی ہے، حوصلے سے چلتی ہے، بے دل نہیں ہوتی، تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کوئی جنگ اس کے لیے جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر بات میں فتح حاصل کرتی ہے۔ اور جب ہم یسوع کو دیکھتے ہیں تو اس نے دنیا کی سب سے بڑی فتح، اور میں یہ کہتی ہوں کہ آسمان زمین کی سب سے بڑی فتح اس نے حاصل کی ہے۔ بالکل، تو اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں فتح سے بڑھ کے غلبہ دوں گا، عورت کوئی بھی ہو وہ کمزور نہیں ہے، یسوع ہمیں فتح سے بڑھ کے غلبہ دینے کے لیے تیار ہے، صرف ہمیں اپنا آپ پیش کرنا ہے جس طرح اس عورت نے پیش کیا۔ جی بالکل، آپ نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ حنا کے کردار کو ڈسکرائب کیا، اور ہماری عورتوں کے لیے یہ بہت بڑا نمونہ ہے کہ ہم ان سے سیکھیں کہ جس طرح حنا نے اپنی بزرگی میں بھی خداوند کے ساتھ وہ وفادار رہی اور ہیکل کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، تو ہم بجائے اس معاشرے کی ان رسموں میں کھونے کے جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ہمیں اپنا پورا دھیان خدا کی طرف لگانا چاہیے اور اپنا زیادہ وقت ہیکل کے کاموں میں گزارنا چاہیے اور اس کی ہیکل کی خدمت کرنی چاہیے۔ کرسمس کا موسم، کیونکہ کرسمس ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کا تحفہ لاتا ہے، تو ہم اس تجربے سے گزرتے ہیں اور ہم خوشیاں مناتے ہیں کرسمس کی۔ لیکن ہمیں بتائیے گا کہ جب حنا نے خداوند یسوع مسیح کو پہلی بار ہیکل میں دیکھا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ جی بہن، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ حنا کے نام پہ میں ایک اور جواب دینا چاہتی ہوں دیکھنے والے بھائیوں کو اور بہنوں کو۔ ہو سکتا ہے بائبل میں اور بھی حنا نام کی عورتیں ہیں، ایک تو بزرگ سیموئل کی ماں ہے، لیکن یہ حنا اس وقت کے دور کی بات ہے جب خداوند یسوع مسیح کو مریم اور یوسف ہیکل میں لے کے آئے ہیں۔ تو کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون کاہن جو نجات کا منتظر تھا، اور پھر اس نے کہا کہ جب یسوع مسیح کو اس نے لیا ہے تو اس نے کہا کہ خداوند میری آنکھوں نے نجات کو دیکھ لیا۔ تو اس وقت ہیکل میں یہ حنا بھی موجود تھی جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں، جس کردار کو ہم نے آج خداوند کے کلام میں سے سیکھنا ہے۔ تو جب حنا وہاں پہ موجود ہے تو یہ بھی منتظر تھی، کیونکہ یہ پاک نوشتوں سے واقف تھی، یہ پیشن گوئیوں سے واقف تھی، اس لیے وہ جان گئی کہ یسوع موجود ہے، کہ یسوع مسیح وہی ہے جس کا پیشن گوئیوں میں بتایا گیا ہے کہ ایک بادشاہ پیدا ہوگا، ایک کماری حاملہ ہوگی اور اس کا نام یسوع رکھا جائے گا، ایمانویل رکھا جائے گا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اس نے دیکھا ہے کہ یسوع بچے کو ہیکل میں لے جایا گیا ہے، تو جب اس نے دیکھا ہے اس کا بھی وہ انتظار ختم ہو گیا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اس نے نجات کو دیکھ لیا ہے، اس نجات دہندے کو جس نے پوری دنیا کو آزاد کرنا ہے، وہ جو موت کے قبضے میں تھی اور موت کی لعنت میں پھنسی ہوئی تھی، موت سے چھٹکارا نہیں تھا اور بچنے کی کوئی راہ نہیں نظر آ رہی تھی، بڑے پیغمبر نبی ولی اللہ آئے لیکن کوئی بھی کفارہ نہیں دے سکا، تو اسی مقصد کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ یہ اسی بات کو لے کے شکر گزاری کر رہی ہے کہ وہ نجات دہندہ اس دنیا میں آ گیا ہے جو موت کو ہرا دے گا، جو انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کر دے گا۔ یہ اس بات کو سمجھتی تھی، اور اسی وجہ سے جب اس نے یسوع کو دیکھا ہے شمعون کاہن کی طرح تو یہ شکر گزاری سے بھر گئی ہے،
اور پھر بھر گئی ہے، اس کے ساتھ وہ اسٹل نہیں ہوئی بلکہ وہ بھاگی گئی ہے، اور ان لوگوں کو جو لوگ منتظر تھے نجات کے ان کو جا کے خوشخبری دی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی حقیقی کرسمس ہے۔ آج اگر ہم نجات سے واقف ہیں، نجات کو دیکھ لیتے ہیں، نجات کو پہن لیتے ہیں، یسوع کے جاننے والے ہیں، یسوع کے پہچاننے والے ہیں، اور دوسروں کو یسوع کے ساتھ واقف کرواتے ہیں، تو ہمارا کرسمس ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر ہمیں یہ حنا نظر آ رہی ہے کہ اس نے خود تو یسوع کو دیکھا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی اس یہ کی جا طرف کے بتانا بتایا اس نے ہے۔ شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کرسمس ہے۔ جی، کہ خدا کی خوشخبری کو ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا بے ہے۔ شک، روحانی ہاللویہ۔ طور پر آپ نے بات کی کہ وہ بہت زیادہ روحانی طور پر مضبوط تھیں، جی روزے بھی رکھا کرتی تھی، جی ان کی روحانی زندگی کے بارے میں مزید بتائیے۔ جی بہن، یہ بات مجھے بہت زیادہ ہمت دیتی ہے۔ اکثر ہم عورتیں جو ہیں ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، ہم کہہ دیتی ہیں کہ بھئی کمزوری ہے، بی پی لو ہو جائے گا، نہیں، لیکن یہ اتنی عمر رسیدہ ہے۔ اور میں نے پہلے کہا تھا کہ شادی سے پہلے کے سال اور شادی کے بعد کے 7 سال اور 84 برس ہو گئے ہیں بیوہ ہوئے، مطلب اندازاً 115-20 عمر ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک طویل اتنی، عمر۔ ہاں جی، اور اتنی عمر میں وہ روزے رکھ رہی ہے اور دعاؤں کے ساتھ۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کا جو رہائش تھی وہ ہیکل کے صحن میں تھی، بالکل۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ مطلب اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کے ساتھ وقت اتنا گزارتی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی۔ اور میں اس عورت کی مطلب ہمت پہ سوچ دھنگ رہ جاتی ہے بالکل، کہ بھئی اتنی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود یہ روزوں میں زندگی بسر کر رہی ہے اور دعاؤں میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ مطلب کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے طالبوں کو عقابوں کا سا نیا زور دیتا ہے، ان کی جوانی کو نیا کر دیتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم خداوند کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کردار واقعی ہی اس نے خدا کے تابع کیا ہوا تھا، اور خدا پھر کمزور ہڈیوں میں زندگی کو جاری کر دیتا ہے، خدا پھر مردہ بدن میں بھی زندگی ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اس کی زندگی سے ہمیں کوئی سستی نظر نہیں آ رہی، کوئی لاپرواہی نظر نہیں آ رہی۔ اکثر ہم اپنا آپ تب تباہ کر دیتے ہیں جب ہم سستی کر جاتے ہیں۔ اکثر عورتوں کی سستی کی وجہ سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میں اکثر بہنوں سے کہتی ہوں کہ بہن، ایک بیٹی کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ ایک بیٹی، آج کی بیٹی کل کی ماں ہے۔ اگر ایک عورت سیکھے گی تو نسلیں جو ہیں وہ خداوند کے خوف میں زندگی گزاریں گی۔ ایک اچھا پڑھا لکھا معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے ایک ہاللویہ۔ عورت۔ یہ تب ہوگا جب بہنیں، بیٹیاں خداوند کے کلام کا علم رکھیں گی، جس طرح اس بہن نے جو ہمارے پاس کردار ہے حنا، اتنی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود وہ ہمت نہیں ہار رہی۔ ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے خداوند میں ڈٹ کے رہنا ہے، ہم نے ان مشکلوں کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہم نجات تک رسائی کر لیں، ہم نے آخر تک برداشت کرنا ہے تاکہ ہم وہ زندگی کا تاج پا سکیں۔ عزیزو، معلومات کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، تو ہم آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ویورز، ہماری انفارمیشن کا سلسلہ ابھی بھی جاری رہے گا۔ ہم سیکھ رہے تھے حنا کے بارے میں، تو آئیں اپنی مہمان سے مزید معلومات سنتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ حنا کے کردار سے آج کی عورت کیا سبق حاصل کر سکتی ہے؟ جس طرح ہم نے شروع میں دیکھا ہے کہ یہ دعاؤں اور روزوں میں زندگی بسر کرتی تھی اور ہیکل سے یہ جدا نہیں ہوتی تھی۔ یہ بہنوں کے لیے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ دعا واحد وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعاؤں میں زندگی بسر کرتی تھی۔ مطلب یہ کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میں نے، آپ نے اور جتنی بھی بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں،
وہ ساری بہنیں اگر دعا میں زندگی بسر کر رہی ہیں تو ان کا خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا. ہے. اور جس طرح وہ خدا کے ساتھ زندگی بسر کریں گی وہ پھر شادی شدہ بہنیں جو ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے برکت کا باعث ہوں گی. ان پر آسمان کھلے گا, برکات آئیں گی, اور پھر وہ جو ہے برکات ان کی اولاد تک ڈلیور ہوں گی. بالکل. پھر وہ اگر بوڑھی بھی ہو جاتی ہیں تو وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوتی ہیں, لوگ ان کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے محنت کر دی ہے, اس کردار سے ہمیں محنت نظر آ رہی ہے. یہ محنت دنیا داری کے کاموں میں نہیں کر رہی, بلکہ یہ محنت کن چیزوں میں کر رہی ہے, یہ روزوں میں اور دعاؤں میں یہ محنت کر رہی ہے, روحانی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہے. اور میں اکثر جب میں بہنوں کو سکھاتی ہوں تو میں بہنوں کو اکثر یہ کہتی ہوں کہ یہ جو ہم گھر کے کام کرتے ہیں پوری زندگی ہم تباہ کر دیتے ہیں ان میں. ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے کسی نے نہیں پوچھنا کہ آپ نے مطلب اپنی زندگی میں کتنے برتن دھوئے ہیں, کتنا گھر کا کام کیا ہے, کتنی صفائی ستھرائی کی ہے. نہیں, بلکہ خداوند یسوع مسیح عدالت والے دن پوچھیں گے کہ میں نے زندگی دی ہے, مجھے کتنا وقت دیا, میرے ساتھ کتنا وقت گزارا, مجھے وہ مشن ہمیں ملا اس مشن کو ہم نے کتنا نبھایا. اگر ہم میں دنیا داری کے کاموں سے منع نہیں کر رہی, یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے, اس نے گھر کے سارے کام مینجمنٹ اس کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن بات میں صرف یہ کر رہی ہوں کہ صرف انہی کاموں کے لیے ہم نے اپنا آپ نہیں دینا, بلکہ ہم نے اس اپنے خالق سے بھی اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ اے نادان عورت, کیا تو جانتی ہے کہ تو اپنے ایمان سے یا اپنے کردار سے اپنے شوہر کو بچا سکتی ہے. اسی لیے دیکھنے والی تمام بہنوں سے میری گزارش ہے کہ خدا را آپ دعاؤں میں وقت گزاریں, آپ روزے رکھیں, آپ خداوند کو اپنا دل دیں, آپ اپنا کردار, اپنا مزاج یسوع کے تابع کریں تاکہ آپ دوسری زندگیوں کو بچا سکیں. اور یسوع نے کہا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو, اور نور ہی چمکتا ہے اور دوسروں کو روشن کرنے کا سبب بنتا ہے, اور اندھیرے کو دور کرتا ہے. اندھیرے کو دور کرتا ہے. اگر ہم نے یسوع کو لیا ہی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی عورت ہے وہ نور میں تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ ایک طرح سے یہ نور کا بھی کام کر رہی ہے. جب اس نے یسوع نور کو دیکھ لیا ہے, یسوع نجات دہندے کو دیکھ لیا ہے, تو وہ ایٹومیٹکلی دوسروں تک پہنچا رہی ہے, پھر وہ روشنی کو دوسروں تک پہنچا رہی ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں آج بھی بہت سے لوگ نجات کے منتظر ہیں, آج بھی ان کو خداوند کی ضرورت ہے, آج بھی وہ نجات دہندہ کی راہ دیکھ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یسوع مسیح کے بارے میں نہیں پتا. اگر ہر بہن اس مشن کو لے کہ ہم نے بچنا ہے اور بچانا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر وہ اگر اس مشن کو لیتے ہوئے اپنا آپ پیش کرتی ہے, محنت کرتی ہے, تو وہ خود بھی نور میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. وہ اپنی دوسری بہنوں, بیٹیوں کے لیے, ماؤں کے لیے, اور سب سے بڑھ کے ہم اپنی نوجوان نسل کو سکھا سکتے ہیں کہ بیٹا ہمارا نور جو ہے وہ یسوع ہے, ہماری نجات جو ہے وہ یسوع ہے, ہم نے یسوع کو پہننا ہے اور یسوع میں چلنا ہے. پھر ہماری اولاد جو ہے وہ خداوند میں قائم رہ کے زندگی بسر کرے گی. بالکل, بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کہی. اور واقعی ویورز, یہ ہے مشن آپ کے سامنے ہے. آپ اپنے گھر سے شروعات کر سکتے ہیں, اپنے گھر کے ایک ایک فرد سے شروعات کر سکتے ہیں. یہ مشن آپ کے سامنے ہے, اپنے گھر سے شروعات کریں, اور قدم قدم بڑھاتے بڑھاتے آپ ایک اچھی فیملی کو, ایک روحانی فیملی کو, ایک ایسی فیملی کو جو خداوند یسوع مسیح میں بہت مضبوط ہو, بنا سکتے ہیں. اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا اور پورا معاشرہ بدلے گا, اور یہ اچھائی ایک سے بڑھ کر ایک, ایک کے ساتھ ایک چین بنتی جائے گی, اور لوگ خداوند کی طرف آتے جائیں گے. مشن آپ کے سامنے ہے. ان لوگوں تک جائیں جو خدا کو ابھی بھی نہیں جانتے, جو خدا سے ناواقف ہیں, اور جا کر ان کو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کا پیغام دیں. خدا کسی ایک قوم کے لیے, کسی ایک خاص نسل کے لیے نہیں آیا, بلکہ خدا سب کے لیے آئے ہیں. اور یہ آپ سب کا مشن ہے جو مجھے سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ آپ سب کا مشن ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ کام کریں, کیونکہ روز بشر میں جب آخرت میں آپ سے پوچھا جائے گا تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو مشن ہمیں ملا تھا کیا ہم نے وہ کیا ہے. میم, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی اچھی باتیں ہمیں بتائیں, اور حنا کے مضبوط کردار کے ساتھ آپ نے ہمیں بتایا کہ اتنا مضبوط کردار جو آج کی عورت کے لیے ایک مثال ہے, جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی روحانی زندگی کو چلا سکتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کی بنیاد ہے کہ ہم اپنے ان مہمانوں کو بلاتے ہیں جو اپنے پیشن اور پروفیشن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. آپ نے ہمیں بہت خوبصورت معلومات فراہم کی. اب میں جاننا چاہوں گی آپ کے بارے میں, آپ کی فیملی کے بارے میں. تو آپ اپنے پیشن اور پروفیشن کو کیسے بیلنس کر رہی ہیں؟ جی, اس سے پہلے کہ میں اپنی فیملی کے بارے میں بتاؤں, میں تھوڑا اپنی خدمت کے بارے میں گواہی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں تقریباً 10-12 سال کی تھی تو بچپن سے مجھے خواب آتے تھے کہ میں خدمت کر رہی ہوں. اور پھر بہت سی عبادات میں ایسا ہوا ہے کہ یورپن کنٹری سے خدا کے خادم آئے ہیں, انہوں نے نبوت کی ہے کہ آپ خدمت کریں گے.
اور میں بچپن سے مطلب خدمت میں ہوں. سنڈے اسکول شادی سے پہلے میں نے 11 سال سنڈے اسکول خدمت کی ہے. 6 کلاس ویری نائس، ویری جب سے نائس. میں نے یہ خداوند نے مجھ سے خدمت لی، اور 6 سال میں نے بہنوں میں خدمت کی ہے. اور میری زندگی کا مقصد بہن یہی ہے کہ بہنوں کو جو ہے وہ خدا کی کلام کی تعلیم دی جائے، اور بچوں میں، کیونکہ جب ان کی بنیاد اچھی ہوگی تو ہماری مسیحی نسل جو ہے وہ خداوند میں قائم و دائم رہے گی، بالکل وہ بالکل. مضبوط ہوگی. اور اسی لیے میں اکثر ماؤں کو بھی یہ سکھاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا بچپن جو ہے ان کو سنواریے، کیونکہ یہ تحفے کے طور پر آپ کو ملے ہیں. اور میری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے. پھر میری خواہش بھی تھی کہ ان جو آفٹر میرج میں خدمت میں رہوں. تو خداوند کا فضل ہے کہ خداوند نے مجھے جو شوہر دیے ہیں وہ پاسٹر ہیں، زبردست. اور میرے فادر ان لو وہ پاسٹر ہیں، اور ہم 4 چرچز ہمارے ہیں، ان میں ہم خدمت کر رہے ہیں. اور کافی بزی ہوتی ہوں. بعض اوقات ہم خداوند کی خدمت کے لیے، خداوند کے کاموں کے لیے اپنی خواہشوں کو ختم کر دیتے ہیں کہ خداوند کا کام جو ہے وہ پورا ہو ہماری زندگی میں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ حنا کے کردار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی زندگی سے نظر آتا ہے کہ اس نے بھی اپنی خواہشوں کو ختم کیا ہوگا، اور یہ اپنی مکمل پوری طور پر زندگی جی، ہیکل کو وقف اور کی ہوئی پوری تھی. زندگی یسوع کے لیے وقف کی ہوئی ہے. آج اگر بہنوں میں اس طرح کا پیشن ہوگا نا تو یقین مانیے کہ مسیحی قوم، مسیحی نسل جو ہے یہ ترقی کرے گی، یہ منازل کو طے کرے گی، اور پھر ہم زمینی نہیں بلکہ آسمان پر پہنچ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ ہم بچ جائیں، جی تاکہ بالکل. ہم آسمان پر پہنچ جائیں. آمین اور آمین. ایک بات جو کرسمس کے موقع پر میں سب کو کہنا چاہتی ہوں، گو ہمارا کردار جو ہے وہ ایک عورت کا، ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. لیکن ایک بات جو میں بہت زیادہ بہنوں کو شدت سے یہ پہنچا رہی ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح جو ہیں یہ خدا کی صورت پر تھے، لیکن یہ انسان بن گئے ہیں. بعض اوقات ہم انسان ہوتے ہوئے انسان نہیں بنتے، ساری بالکل زندگی اکڑ بالکل. ختم نہیں ہوتی. ہمارا چھوٹا پن جو ہے یہ نجات کو ظاہر کرتا ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نجات کے حقیقی مقصد کو جان گئے ہیں. ہم نے معاف کرنا ہے، ہم نے دوسروں کے ساتھ صلح کرنی ہے. اگر ایک عورت ابھی بھی اپنی انکھ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، ابھی بھی وہ مطلب ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہے، تو کوئی کرسمس نہیں ہے. کرسمس تب ہوتا ہے جب ہم یسوع کو لے لیتے ہیں اپنی زندگی میں. بالکل. جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر حلیمی فروتنی یہ ہمارے اندر آ جاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو حقیقی کرسمس ہے. زندگی کا بدل جانا کرسمس ہے. بالکل دل بالکل. کا کردار کا مزاج کا بدل جانا کرسمس ہے. یہ عورت جو ہے یہ خدا کے ساتھ پیار تو کرتی تھی پہلے سے، خدا کے کلام کو جانتی تو تھی پہلے سے، لیکن جب اس نے یسوع کو دیکھا ہے تو یہ شکر گزاری کے مکاشفے سے بھر گئی ہے. یہ اور اتنا وہ مکاشفہ اس کے اندر کام کر رہا ہے کہ وہ شکر گزاری خود تو کر رہی ہے، ساتھ وہ دوسرے لوگوں تک پہنچ گئی ہے. Praise آج God. ہم محنت نہیں کر رہے، ہم گھر کے گھر ہی رہتے ہیں. اور کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا وہ تو کرسمس والے دن بھی چرچ نہیں آتی، وہ کہتی ہیں اچھے اچھے کھانے تیار کر لیں. نو، اچھے اچھے کھانے ہمیں تیار نہیں، وہ بچائیں گے نہیں. ہمیں بچائے گا تو کون بچائے گا؟ یسوع جو ہمیں نجات دینے کے لیے آیا. کیونکہ جب فرشتہ مریم کے پاس آیا تھا تو اس نے کہا تھا تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور یسوع نام کا مطلب ہے نجات دہندہ. اگر ہم گناہوں سے نجات نہیں پا رہے، گناہوں سے ہم نے معافی حاصل نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا. جتنی بھی نوجوان نسل ہے ان سب کے لیے یہ بات ہے، بڑے بوڑھے جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے یہ بات ہے کہ ہم خداوند میں مضبوط رہیں. کیونکہ جتنے بھی ہمارے بڑے بوڑھے ہیں بعض اوقات کہہ دیتے ہیں مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میں تھکی ہوئی ہوں، میں چرچ اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتی. یہ کردار ہمیں سکھا رہا ہے کہ بھائی ہمیں کیا کرنا ہم نے چاہیے. کس طرح پکا عزم کرتے ہوئے خداوند میں بڑھنا ہے. یہ کردار ہمیں سکھا رہا ہے کہ تھکنا نہیں ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، بے دل نہیں ہونا. بالکل. اور یہ ہمارے جو بزرگ ہیں میں ان کے لیے بھی یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کرسمس کی اگر خوشیاں منا رہے ہیں تو خدا را آپ ہیکل کے ساتھ، خدا کے گھر کے ساتھ، عبادت خانہ کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. میم آپ نے بہت اچھی بات کہی، لیکن آج کل اگر دیکھا جائے تو لوگ ظاہری نمود و نمائش اور بیرونی تیاری پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اندر سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں، اندرونی تیاری وہ نہیں کرتے. تو اس بارے میں اندرونی تیاری ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس بارے میں کچھ بتائیں. جی بہن، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے. اور میں ابھی تھوڑے دن پہلے ہی بہنوں میں تعلیم دے رہی تھی اور میں ان کو سکھا رہی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس نیا سوٹ ہوگا تو کرسمس ہوگا، اگر نیا سوٹ نہیں ہے تو کرسمس نہیں ہے. دیکھیں ہمارا نیا سوٹ ثابت نہیں کرتا کہ کرسمس ہے. کرسمس ثابت
تب ہوتا ہے جب یسو ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. بالکل. اگر ہم نے یسو کو پہن لیا ہے تو یہ نئے سوٹ، یہ ڈیکوریشن، یہ کھانے یا سیر وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر تو یسو زندگی میں ہے تو کرسمس ہے. اور میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں کہ میں نے شادی سے پہلے اکثر مجھے نہیں یاد کہ میں نے کرسمس پہ نیا سوٹ پہنا ہوگا. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے اندر پھر بھی اطمینان ہوتا تھا. میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا نیا سوٹ نہیں ہے، کرسمس نہیں ہے. میں یہ سوچتی تھی کہ یسوع میرے اندر ہے، یسوع کو میں نے لے لیا، بالکل. وہ میری خاطر آسمان چھوڑ کے زمین پر آ گیا. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ایک چرنی میں پیدا ہو گیا. اور وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ بڑی بدبو والی ہوتی ہے. بہت سے لوگ ایسی جگہ پہ جانا پسند نہیں کرتے. وہاں پر جانور، ان کی بدبو. اور یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر آ گیا. تو کیا ہمارے نئے سوٹ ہی ہمیں نجات دلائیں گے؟ نہیں. اگر اس نے آسمان کو چھوڑ دیا ہے، وہ جھک گیا، اس نے اپنے آپ کو اتنا خالی کیا. اور کلام کہتا ہے کہ اس نے موت، بلکہ لعنتی موت گوارا کی ہے. تو میں اکثر کہتی ہوں کہ کرسمس اگر ہم اس کی موت کا اظہار نہیں کرتے تو بھی ہم ادھورا کرسمس مناتے ہیں. اصل میں کرسمس تب پورا ہوتا ہے جب اس کا کفارہ ہو گیا ہے، جب اس نے کفارہ دے دیا ہے تو ہماری نجات کمپلیٹ ہوئی ہے. تو اگر یسوع نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو پھر ہم دنیا داری کی چیزوں یا خواہشوں کو لے کے ہم بعض اوقات بچے افسردہ ہو گئے ہیں، مجھے یہ چیز نہیں ملی، جی یہ نہیں ملی، میرا تو اچھا نہیں کرسمس گزرا. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یسوع میری خاطر آ گیا اس دنیا میں. یہ ہمارا حقیقی کرسمس ہے. مسز انیسہ، آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اپنا کرسمس آپ نے کیسے گزارا؟ ہالےلویا. جی بہت اچھا گزرا ہے. اور ایون کہ ہم تو صبح جلدی 4-5 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور ہمارا جو چرچ ہے وہ صبح 7 بجے ختم بھی ہو جاتا ہے. پھر ہم اپنے گاؤں والا چرچ اس کی عبادت کر کے پھر ہم دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں جہاں پہ چرچ ہیں. اور ہم اتنے بزی ہوتے ہیں، یہ خداوند کا فضل ہے. تو ہم بعض اوقات 6-7 بجے گھر آتے ہیں. پھر ہم اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں کلام کی. اور سب سے بڑھ کے پھر ہم شکر گزاری کی ہم نے بالکل کہ جب ہم نائٹ پرے کرتے ہیں تو پوری فیملی نے بیٹھ کے پھر ہم نے شکر گزاری کی کہ یسوع تیرا شکر ہو، تو ہماری نجات بن کے اس دنیا میں آیا تاکہ ہم موت کے قبضے سے چھوٹ کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں. کیونکہ وہ انسانی بن گیا، وہ زمینی بن گیا تاکہ ہم آسمانی بن سکیں. اس نے لعنت اپنے اوپر لی تاکہ ہم برکت لے سکیں. اس نے ہمیں لعنت سے چھڑا لیا ہے، اس نے گناہ سے چھڑا کے ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا. بالکل بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم جتنا بھی شکر کریں اتنا ہی کم ہے. صرف کرسمس کے موقع پر نہیں بلکہ ہمیں پورا سال اس کی شکر گزاری کرنی ہے. یہ سانسیں ختم ہو جائیں گی، وقت ختم ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی شکر گزاری کبھی ختم نہیں ہوتی کیونکہ اس کا پیار بیان سے باہر ہے. آپ نے کرسمس کے بارے میں بہت کچھ ہمیں معلومات دیں. آخر میں آپ ہمارے ویورز کو کرسمس کے متعلق کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی سسٹر، جی میرا پیغام ہر بہن کو، ہر بیٹی، ہر ماں کو، اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ یسوع نے اپنے آپ کو خالی کیا ہے. وہ صلح کا شہزادہ ہے. اور اگر ہم صلح ہماری زندگی میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شہزادہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. خدا را آپ صلح کیجئے، صلح کروائیے، آپ معاف کیجئے اور معافی مانگیے، آپ نجات کو لیجئے اور نجات تک دوسروں کو لے کے آئیے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اگر کسی نے اپنی زندگی کا فیصلہ یسوع کے ساتھ نہیں کیا تو آپ اسے قبول کیجئے. آپ اپنا کردار، اپنا مزاج اسے دیجئے، کیونکہ اس نے ہماری زندگی ہمیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم اسے دے سکیں، ہم اپنا دل اسے دے سکیں. اپنا دل کھولیے اس کے لیے، اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے خاندان کو بچائیے. آپ دوسروں کے لیے برکت کا، بحالی کا اور ترقی کا باعث بنیے. یہی حقیقی کرسمس ہے. اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر ہم اپنا آپ ضائع کر رہے ہیں، ہم پھر کچھ بھی نہیں کر رہے، بلکہ ہم ہمیشہ خداوند میں وفاداری سے زندگی بسر کریں. تب میرا اور آپ کا حقیقی کرسمس ہوگا. تھینک یو سو مچ میم. آپ نے بہت ساری انفارمیٹیو باتیں ہم سے شیئر کی، اور کرسمس کس طرح منانا چاہیے بہت سی معلومات آپ نے ہمیں بتائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. عزیزوں، ہم نے آج سیکھا کہ حقیقی کرسمس کیا ہے اور کرسمس کو کیسے منانا چاہیے. ان ساری انفارمیشنز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کرتے رہیے گا، اور بیرونی نمود و نمائش میں مت جائیے گا. اپنے آپ کو اندرونی طور پر کرسمس کے لیے ریڈی کریں، اور یسوع مسیح کے پیار کو حقیقی طور پہ اپنی زندگی میں محسوس کریں، اور اس حقیقی خوشی کو دوسروں تک پھیلائیں. ہم ملیں گے آپ کو ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام خواتین بائبل
होशियाना टीवी के संग गॉड ब्लेस यू ऑल।